आज 24 शाबान इतवार के दिन अल्लाह की लाडली सूरत पढ़ लो। हर रिश्तेदार अमीर होने की वजह पूछेगा, बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 24 शाबान इतवार इन कबूलियत की घड़ियों में एक ऐसा वजीफा लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ जिसे पढ़ते साथ ही आपको इतनी दौलत मिलेगी कि आपकी हर परेशानी खत्म हो जाएगी, जिसे पढ़ते साथ ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। घर वाले भी ये देख कर हैरान रह जाएंगे कि इतनी दौलत व बरकत कैसे आई। नाजरीन, इस महीने की इतनी बरकत और फजीलत है कि अल्लाह पाक इसकी बरकत से रिज़्क़ के तमाम दरवाजे खोल देता है। यह महीना निहायत रहमतों, बरकतों, बख्शिश और अज़मतों का महीना है। अगर आप चाहते हैं कि आपसे रब की ज़ात राज़ी हो जाए, आप चाहते हैं कि आप एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर सके जिसमें सिर्फ कामयाबी हो, जो लोग वाकई अपने हालात को बदलना चाहते हैं, एक बार कामिल यकीन से आज के इन बाबरकत लम्हों में नीयत करके बैठ जाइए और इस वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ ले। अल्लाह पाक इन बाबरकत घड़ियों में आपके हालात बदल देगा। जिस तरह रात दिन और दिन रात में बदलता है, इसी तरह आपकी जिंदगी फकीरी से बादशाही में बदल देगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे मुसीबत में गिरफ्तार कर देता है। गोया के बंदा मोमिन का मुसीबत से दो चार होना उसके लिए नेक बख्ती है, मोहब्बत इलाही की अलामत है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला जब अपने बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसके गुनाहों की सजा दुनिया में ही दे देता है, और अल्लाह ताला अपने बंदे के साथ रहमत का इरादा फरमाता है तो उसके गुनाह की सजा रोक लेता है, उसका पूरा पूरा बदला क़यामत के दिन देगा। एक दूसरी रिवायत में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितनी बड़ी मुसीबत होगी उतना ही बड़ा सवाब मिलेगा, और अल्लाह ताला जब किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उसे मुसीबतों में डाल देता है। जो शख्स उससे राजी हुआ और अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दिया उसके लिए रजामंदी है, और जो नाराज हुआ उसके लिए नाराजगी है। फिर मोमिन को इस बात का यकीन रखना है कि आजमाइश और मसाइब में गिरफ्तार होना अल्लाह की मर्जी से होता है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह पसंद करता है बहुत तौबा करने वालों को और पसंद करता है पाक साफ रहने वालों को। इस आयत में तौबा करने वाले दो तरह के लोग मुराद हैं। एक वो जो किसी भी बुराई और गुनाह के करीब भी नहीं भटकते और ना ही गुनाह और बुराई का कोई ख्याल उन्हें आता है, बल्कि वो अल्लाह की तरफ से है, उसकी नाफरमानी करने से पनाह के तलबगार रहते हैं और किसी भी गुनाह और बुराई में मुब्तला होने से तौबा मांगते हैं। दूसरे वो लोग जो गुनाह और बुराई में मुब्तला हो जाते हैं, अल्लाह की नाफरमानी के मुर्तकिब होते हैं, लेकिन बाद में शर्मसारी और निदामत से सच्चे दिल के साथ अल्लाह से तौबा करके हमेशा के लिए गुनाहों से ताइब हो जाते हैं। ये हैं वो लोग जिनको अल्लाह पसंद फरमाता है कि भटकने के बावजूद राह हिदायत की तरफ लौट आए और अपने किए पर नादिम हुए। चाहे कितना ही बड़ा गुनाह अगर शिरक भी हो उससे तौबा कर ली जाए, लेकिन दोबारा उस गुनाह को करने का ख्याल भी ना आए तो अल्लाह तौबा कबूल फरमाता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 गुनाह ऐसे हैं जो तबाह कर देने वाले हैं, उनसे बचते रहो। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो कौन से गुनाह हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, जादू करना, किसी की नाहक जान लेना कि जिसे अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है, सूद खाना, यतीम का माल खाना, लड़ाई से भाग जाना, पाक दामन बोली बाली ईमान वाली औरतों पर तोहमत लगाना। दोस्तों, ये मुबारक महीना हमारी जिंदगी में आ चुका है। अपने गुनाहों की माफी मांगे और आज मांगने का वक्त है। आज रब से अपनी झोलियां भरने का वक्त है। कल तक सड़क पर मांगने वाला फकीर भी ये एक तस्बीह पढ़कर देख ले, नसीब के सारे बनताले खुल जाएंगे। जब कहीं से कोई मदद नजर न आ रही हो, जब मायूसी छा जाए, तो यकीन कामिल के साथ माह शबान की 24 तारीख इतवार के दिन ये वजीफा पढ़ ले। ये वजीफा हर मुश्किल और हर परेशानी का हल है। इस वजीफे को पढ़ने वाला अल्लाह पाक के करीब हो जाता है और अल्लाह पाक को राजी कर लेता है। जब कोई बंदा अल्लाह पाक को अल्लाह के सिफाती नाम से पुकारता है तो मेरा रब इतना खुश होता है कि फरिश्तों को हुक्म जारी करता है, जाओ इस बंदे की हाजत को पूरा फरमा दो। अल्लाह पाक का फरमान है, वो लोग हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डरने लगते हैं और जो मुसीबतें उन्हें पहुंचती हैं उन पर सब्र करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके हक में फैसले हो जाएं, आप रिज़्क़ और दौलत से माला माल हो जाएं, दुनिया की तमाम परेशानियां मुश्किलात गैब के खजानों से ख़त्म हो जाएं, तो आज ये वजीफ़ा किसी सूरत मत छोड़िएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सारी मखलूक अल्लाह ताला की मोहताज है। नेक हों या बुरे हों, पहले वाले हों या बाद में आने वाले हों, सबको अल्लाह रिज़्क़ अता फरमाता है।
وہ ذات ہر انسان کو رزق دیتی ہے جو خلوص دل سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور دلوں کا اخلاص سب سے عظیم رزق اور نعمت ہے۔ وہ ذات علم اور یقین کے ساتھ مانگنے والے کو حلال روزی عطا کرتی ہے جو دلوں میں اخلاص پیدا کرنے پر معاون ہوتی ہے، اور وہ ذات ہر شخص کو دینی سدھار سے نوازتی ہے جو اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ رزاق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، اور وہ بڑا ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 24 شعبان اتوار کے دن آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے 7 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ نے اگر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے اس کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں، کوئی آپ کو بڑی رقم چاہیے وہ مانگ لیں۔ مطلب آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا جلیلو ہے۔ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہے اور اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے، اور جب رب کی رحمت جلال میں آتی ہے پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے۔ وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں مخلوق کا رزق اور ان کی روزی روٹی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جسے چاہے رزق میں وسعت دے دے، وہی جس کے ہاتھوں میں تمام معاملات کا حل اور آسمان اور زمین کی کنجیاں ہیں۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، دنیا کی ٹھوکریں کھا کھا کر تک چکے ہیں، دنیا کی بیماریوں میں گر چکے ہیں، لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آپ کامیاب نہیں ہو رہے، تو آج ماہ شعبان کی 24 تاریخ اتوار کے دن رب کریم کا ایک صفاتی نام یا جلیلو کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا جلیلو 1 بار ہو گیا، یا جلیلو 2 بار ہو گیا، یا جلیلو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا جلیلو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 101 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے، کمی بیشی نہیں کرنی۔ 101 بار پڑھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ تیزی سے پڑھ کر جان چھڑا لے، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنا خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب بھی عطا فرمائے گا اور اتنی ہی زیادہ آپ کے لیے آسانیاں بھی عطا فرمائے گا۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے گا۔ جب آپ یا جلیلو کی مکمل ایک تسبیح اچھی طرح گن کر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، جسے پڑھنے والا اللہ سے جو مانگتا ہے اسے مل جاتا ہے، اور وہ قرآن سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے یہ سب سے خاص بات بتانے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔
پہلے آپ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ سورت مبارکہ ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں ایک رکوع اور 3 آیات ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے تھے کہ ایک اور پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹے کی وفات کی کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ تو ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ آپ نے صرف 29 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 29 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ان کے لیے یہ وظیفہ بڑا مجرب اور بڑا طاقتور ہونے والا ہے۔ ان کے لیے یہ وظیفہ بہت فائدہ مند ہونے والا ہے، کیونکہ جب تک رشتوں میں بندش ہوتی ہے، کاروبار میں بندش ہوتی ہے، راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں، کامیابی آپ کے ہاتھوں میں آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب تک بندشوں کا توڑ نہیں ہوگا، جب تک آپ کے دشمن، جب تک آپ کے منافقین آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آپ نے 24 شعبان اتوار کے دن یا جبارو یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی نظر بد، حسد، جادو، جنات کے سرات کروانے والے پر پلٹ جائیں گے۔ اللہ آپ کے دشمن کے منہ پر تالا لگا دے گا۔ اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ہر انسان نظر بد، حسد، جادو کی ناپاکی کی وجہ سے پریشان ہے۔ لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، لوگ دنوں میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ آج 24 شعبان اتوار کے دن یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی اللہ آپ کے رزق میں، رشتوں میں، کاروبار میں ہر طرح کی بندشوں کو جڑ سے ختم فرما دے گا، اور آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک سے پہلے اللہ آپ کے تمام دشمنوں سے آپ کے نصیب میں حفاظت لکھ دے تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے یا جبارو یا قہارو کو پڑھ کر اپنے تمام دشمنوں کو نیست و نابود کرنا ہے۔ طریقہ سن لے۔ یا جبارو یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا جبارو یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ صرف 11 بار یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی آپ کے تمام دشمنوں سے جان چھوٹ جائے گی، آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ آپ کے دشمن کو، آپ کے حاسدین کو، آپ کے منافقین کو، جو کوئی آپ کے خلاف جاتا ہے، اپنے ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا۔ 11 بار یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی وظیفہ مکمل۔ اب آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پھر سے 7 بار درود پاک پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی ساری حاجات پیش کریں۔ آج اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آج یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجائیں کریں۔ آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مشکلات دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہے، مسکراتے رہے، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔
ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔